बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात। कामयाबी ये नहीं कि आप बस हासिल करते जाएं, बल्कि असल कामयाबी ये है कि आप जो भी हासिल करें उसे खुशी खुशी तकसीम भी करें। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के से मुतालिक इजलास, जबकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ और कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का दौरा फैसलाबाद पर भी बात करेंगे। और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मईशत की बहाली के लिए इक़दामात कर रहे हैं। इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सूबाई वज़ीर खलील ताहिर सिंधु साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। खलील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान रज़ी साहब, बहुत ही शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए सर। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अली मुस्लिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ तज्ज़ियाकार बाबर गोरसी भी मौजूद होंगे। आपका भी शुक्रिया। खलील ताहिर सिंधु साहब, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ उसमें टैक्स चोरी के हवाले से सनतों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के हवाले से बात की गई। कैसे देख रहे हैं इसको? आपका तो अपना ताल्लुक फैसलाबाद से भी है, आप अवामी बंदे भी हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। बहुत शुक्रिया उमर साहब। मैं समझता हूँ कि ये डायरेक्टली इस लिंक विद द IMF प्रोग्राम आल्सो। जो IMF का प्रोग्राम है उसमें यही एक कंडीशन ये भी है कि आप लोगों को टैक्स नेटवर्क में लेके हैं जी। और स्पेशली दोज पीपल, ये नहीं कि पैसे को और कमाए और जो गरीब है वो बेचारा उस पर बोझ, उस पर बड़े टैक्स वो दे जी। मतलब वास्ता का जो बिल है वो अमीर आदमी ना दे, वो लाइनमैन को साथ बुला ले या बिजली वाले को किसी को यूनिट पीछे करा ले। बड़े बड़े होटलों वाले इस तरह से नीचे से गैस लगाई हो और वो चला रहे हो, लेकिन नहीं, कॉमन मैन है। जब तक अगर हम कॉमन मैन को रिलीफ नहीं देंगे, सो दिस इज द बेस्ट सिस्टम, आइडियल सिस्टम, ठीक कि अगर हम लोग जितने भी आ सकते हैं इसके लिए कोशिश और काबिश करनी चाहिए। और अच्छी कोशिशों में अल्लाह देखिए, नेक काम का आगाज हमेशा बड़ा मुश्किल होता है, ठीक, लेकिन उसका अंजाम जो है वो कौमों की तकदीर बदलता है। तो नाउ दिस इज द राइट टाइम। इसके बाद हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर, दिस माई पर्सनल परसेप्शन। ठीक। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों को इस नेटवर्क में लाया जाए और उनके हर तरीके से, और जो भी है किसी के साथ ज्यादती ना होगी और ना होगी। मियां शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर, ऐसा बात नहीं है, वो तो खुद ज़ाहिर है इन लोगों को इनकरेजमेंट करते हैं, मेरिट की बात मेरिट की बात है, और होता भी ऐसी है। मैं आपको ने देखा, वो जब सिपाही भर्ती हो रहे थे तो एक DPO ने अपने बेटे को 2 किले आगे जाके तो जड़ा दिया बीच में, तो वो DPO भी गया और वो सिपाही भी गया। नजर भी बड़ी है उनकी, बहुत है। तो ये होना चाहिए कि मतलब नहीं, उनका अपनी नब्ज पे भी आता, लोगों की नब्ज पे भी साथ आता है, दोनों पे। तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है और इट्स अ वेरी गुड सिस्टम, और अल्लाह पाक करे कि ये काम जो हो जाए। लेकिन आई बिलीव जो उनकी इंटेंशन है, जो उनका परसेप्शन है पॉलिटिकल एज वेल एज उनका जो काइंडनेस है लोगों के साथ, ये हो जाएगा कामयाब, और फिर ही लोगों के जो हालात है वो चेंज होंगे, अदरवाइज बड़ा मुश्किल हो जाता है। सेकेंडली, अभी देखिए हम मजबूर हैं, बहुत सारे लोगों ने IMF के बहुत सारे देर सो मनी इंटरनेशनल कंट्रीज जिन्होंने IMF से कर्जा लिया, बाद में छोड़ दिया। अभी तक हमारी जरूरत है, क्योंकि हम बहुत इसमें पीछे गए हैं महंगाई के हवाले से। लेकिन मसला ये है कि आज तक इस किस्म के जो स्ट्रिक्ट पॉजिटिव, इसको स्ट्रिक्ट पॉजिटिव इकदाम कहेंगे, वो लिए नहीं गए थे किसी भी तरीके से, कोई प्रेशर की वजह से, हड़तालों की वजह से, डेलीगेशन। लेकिन अब ऐसा होगा जो मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि लोगों की जिंदगी का आसान बनानी है, और उन्होंने खुद अपनी स्पीच में कहा कि इसका कॉमन मैन की जिंदगी कोई असर नहीं होगा। सही। और मईशत की बहाली के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि हम इक़दामात करें, कोशिश करें कि लोगों को रोज़गार के मौके भी मिले, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी हमेशा वो जो है वो बात करते हैं कि हम आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। जी उमर साहब, दिस इज द राइट स्टेप एट राइट टाइम फॉर राइट पर्पस। ये जो आपने फरमाया, ये उसी की तरफ एक डायरेक्शन जा रही है। सही। कि जब लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, ये लोग टैक्स नेटवर्क में आएंगे, स्पेशली वो जो बहुत बड़े बड़े मिल ओनर्स हैं, जमींदार हैं, वट एवर जो भी है, ये इस्लाहात होंगी, ये टैक्स मैंडेटरी अगर करार दिया जाएगा, तो फिर उसके बारे से आप जो आम आदमी है उसको रिलीफ, उसका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिलीफ आम आदमी को जाएगा। ठीक, बिल्कुल। रिजवान रज़ी साहब, कैसे देख रहे हैं इस इजलास को कल जो हुआ प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत? देखिए, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मसलन ये जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है, मैं 2 शोबों की आपको मिसाल दूंगा सर। टेक्सटाइल का हमारा शोबा जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कह के हम उसको पूरे को टैक्स नेट से एक किस्म की एग्जम्पशन करार दे देते हैं। हालांकि मतलब 25 करोड़ लोग इस मुल्क में रहते हैं और उनमें से 99.9% इसी मुल्क का बना हुआ कपड़ा पहनते हैं। सही। लेकिन और उस कपड़ा बनाने वालों को क्या इनकम होती है, इस बात का तभी हिसाब होगा ना जब उसको वो किसी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के अंदर आएगा। सिगरेट साजी देख लीजिए, सिगरेट साजी से तकरीबन को 80 अरब रुपए का सालाना टैक्स मिलता है, और 2 साल पहले के अंदाजे के मुताबिक कोई 120 अरब रुपए का चोरी होता है। 120 अरब का? हाँ जी, जितना हम रिकवर करते हैं उससे दुगना चोरी हो जाता है।
اچھا سگریٹ انڈسٹری میں تو یہ سسٹم لگانے کی کوشش بھی ہوئی جب اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے، تو جب انہوں نے کوشش کی تو کے پی کے کچھ وزراء اور ممبران اسمبلی جو تھے وہ وفد بنا کے چیئرمین ایف بی آر کے پاس چلے گئے، اور اس وقت کے چیئرمین ایف بی آر جو ہیں وہ آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے میڈیا پہ بیٹھ کے کہا اب دیکھیے ایک موو کے اندر آپ نے دگنے سے زیادہ ٹیکس کا اضافہ کر لینا تھا، اور اس سے آپ نئے ہاسپٹلز کے اندر دوائیاں فراہم کر سکتے تھے اس کے اندر، اور سگریٹ پہ ٹیکس لگایا ہی اس پرپز کے لیے جاتا ہے کہ جو اس کے نتیجے میں ہیلتھ کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس پہ ریاست کا خرچہ بہت آتا ہے، تو ریاست کہتی ہے پھر خرچہ بھی دو، یہ ہونا تھا۔ تو لیکن جو اصل بات جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پنجاب کے 6 شہروں کے اندر جو ٹریڈرز ہیں ان کے اوپر 1200 روپے سالانہ کا ٹیکس لگانے کی بات کی گئی ہے۔ جی مجھے فون آیا، میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں، ہال روڈ ٹریڈر ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں منتخب، جی، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا مذاق کر رہے ہیں، میری طرف سے حکومت کو یہ سجیشن دیں کہ یہ کم از کم تحصیل لیول تک تمام جو دکانیں ہیں جن کا کوئی ایڈریس ہے پرماننٹ، اس کے اوپر یہ 1200 روپے سالانہ کی بجائے 1000 روپے ماہانہ ٹیکس لگنا چاہیے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایک ریڈی والا بھی جو ہے وہ شام کو 3 سے 5 ہزار روپیہ پیور پروفٹ اپنے گھر لے کے جاتا ہے، تو اس کے لیے مہینے کا 1000 روپیہ دینا کوئی بڑا مشکل بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو باقاعدہ ایک پرماننٹ دکان والا ایڈریس والا ہے، تو خیر میں نے انہیں کہا کہ ہال روڈ کا تو ایک کھوکھا بھی نہیں مان، تو آپ اپنی بات نہ کریں، ہم نے ان گلیوں محلوں کی دکانوں کو بھی جو میں نے کہا کہ گوجرا کی کسی تاریخ گلی کے اندر جو ہے وہاں پہ بھی کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے جس کی اتنی انکم نہ ہو، تو تھوڑا جا ہاتھ ہلکا کریں۔ حکومت بڑے سوچ سمجھ کے فیصلے لیکن رضی صاحب نے سیدھا میرے شہر کا نام لیتے ہیں، میں آنے لگا تھا آپ کے اوپر۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو تھوڑا سا مزید ایکسپینڈ کریں کیونکہ یہ آخری چانس ہے نا ہمارے پاس۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ آپ کے شہر کا بھی ذکر آ گیا، فیصل آباد بھی کپڑے کی ایک مانا جاتا ہے، کیسا کیا اس پر کہیں گے؟ سر میں تو ڈیفینیٹ جو رضی صاحب نے کہا ایسٹ آف آور کنٹری، بڑے سینئر سیزن جرنلسٹ ہیں، اور ان کی بات بالکل درست ہے کہ جب تک ہم کسی ضابطے میں نہیں آتے، آپ دیکھیں آپ پوری ورلڈ میں ہم جاتے ہیں وہاں پہ چھوٹی چھوٹی کونسل بنی ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے یونٹ بنے ہوتے ہیں جو سب کچھ کلیکٹ کرتے ہیں، ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں، پھر وہ بل بھیجتے ہیں، واٹ ایور جو بھی ہے، اور اسی میں سے وہ پھر لوگوں کو جو ٹیکس ہوتا ہے وہ جو عام لوگ ہیں جو زندگی بسر نہیں کر سکتے اس کو لفظ بولتے ہیں وہاں پہ سوشل، ان کو وہ سوشل دیتے ہیں جو اسائلم پہ ہوتے ہیں یا اسائلم سیکر یا واٹ ایور جو بھی۔ تو یہ ہے کہ اس کا فائدہ کہاں تک پہنچتا ہے کہ ایک عام آدمی جو اپنی جسم اور روح کا رشتہ برقرار نہیں رکھ سکتا، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اس ٹیکس کی وجہ سے اس کے پیٹ میں بھی روٹی جائے۔ بالکل 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 ٹھیک ہے۔ علی صاحب کیا کہیں گے ٹیکس چوری صنعتوں میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم؟ رضوان صاحب کی بات کو میں کنٹینیو کروں گا، چونکہ وہ بات کر رہے تھے کہ ان کو ہال روڈ کے تاجر نے فون کیا، تو اس پہ میرے بیٹ کے ایکس منسٹر بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خلیل طاہر اس وقت موجودہ منسٹر آپ ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی بات کریں، لیکن اس وقت بھی وہ انسانی حقوق و پارلیمانی امور کے وزیر۔ یہ سمری جو ہے وہ 2 دفعہ فارورڈ ہوئی ہے، پنجاب اسمبلی تک گئی ہے، پتہ نہیں اب اس پہ لیجسلیشن جو ہے وہ کب تک مکمل ہو جائے گی۔ اس پہ پہلے جو تھا نا بڑا پرانا قانون ہے، اس میں میکسیمم جو فیس ہے وہ 10 روپے سے لے کے 50 روپے یا 100 روپے تک ہے، بڑی معمولی سی فی ہے۔ اب چونکہ ایکسائز کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ آپ جو ہے نا ٹوبیکو پہ وہ پورے کا پورے پنجاب سے ایک ڈیٹا کلیکٹ کریں، اور پی آر اے کی مدد سے، فوڈ اتھارٹی کی مدد سے یہ پورے پنجاب سے تقریباً میرا خیال ہے کوئی 1 لاکھ سے زیادہ اس کی شاپس ہیں، اس میں مختلف کیٹیگریز رکھی گئی ہیں کہ اگر کسی دکان پہ ایک مالک کے ساتھ ایک ملازم کام کر رہا ہے تو اس کا میرا خیال ہے 25-30 ہزار روپیہ فیس ہے، اس کے پاس 2 ملازم کام کر رہے ہیں تو وہ 50 ہزار ہے، تقریباً 70 ہزار تک جو ہے وہ فیس جو ہے وہ مقرر کرنے کی سمری فارورڈ کی گئی ہے۔ اس پر فیصلہ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے، لیکن محکمہ ایکسائز نے اس پہ ایک ڈیٹا اکٹھا کر کے دے دیا ہے۔ جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے، اس کا سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اسمگلنگ رک جائے گی۔ آپ دیکھیں آئے روز ہمیں یہ چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں،
टोबैको में कलेक्शन भी बढ़ेगी ना अली सर? यही तो देखें ना, टोबैको पे आप देखें हर वक्त यही चल रहा होता है कि आपके पास इंपोर्टेड सिगरेट आ रहे हैं और फिगर जो बता रहे थे रिजवान रजी साहब, कितने अरब आप बता रहे हैं कि तकरीबन 125 अरब 125 अरब का नुकसान है। 122 तो जब आपके सिगरेट का जो पैकेट बनेगा उसका टैक्स कलेक्ट कर लिया जाएगा, तो उसकी अगर कोई स्मगलिंग करेगा तो उस पर उनका उस तरह नहीं जाएगा। आपकी चीनी आए रोज़ जो है वो उसकी शार्टेज होती है। खाद, खलील ताहिर संधू साहब इस बात की तस्दीक करेंगे कि मैंने बचपन से लेके पिछले कुछ 4 साल पहले तक कभी लाइनों में लगे लोगों को नहीं देखा था। सही। आपको खाद लेने के लिए मैंने लोगों किसानों को देखा 2-2 दिन बेचारे लाइनों में लगे रहते हैं। तो अगर आपका ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम होगा, आपकी हर वो खाद की बोरी पे टैक्स वसूल किया जाएगा, उसका पूरा एक उस पर नंबरिंग होगी, आपकी बोरी कहाँ सेल हुई, तो सारी चीज़ें आपके सिस्टम में आ जाएंगी। तो मेरा नहीं ख्याल किसी चीज़ की शॉर्टेज हो, और ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। और इसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शन दी है कि उन अनासर को पॉइंट आउट किया जाए, उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए जिन्होंने इस सिस्टम को अभी तक इम्पोज नहीं किया। ठीक, 7 दिन के अंदर अंदर वो इस पे रिपोर्ट देंगे। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सिस्टम है। इसमें ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें जो हैं वो एक तो टैक्स बढ़ेगा, दूसरा आपकी स्मगलिंग रुकेगी, आपकी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर यूटिलाइज होंगी, लोगों को सहूलत मिलेगी। तो ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है अगर इसमें फौरी तौर पर अमल दरामद करवा दिया जाता है। आई वुड लाइक टू ऐड आपकी परमिशन के साथ, जी प्लीज, साइद साहब ने फरमाया और जो रज़ी साहब ने फरमाया, इसका एक और बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। यू नो जब 2013 में जिस तरह से हमने GSP प्लस स्टेटस जनरल प्रेफरेंशियल सिस्टम लिया था, और दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि पंजाब में सर उसका TT सेल बना हुआ है, जो हमारा डिपार्टमेंट है उसी में हमने TT सेल बनाया था, ह्यूमन राइट्स पॉलिसी दी है। GSP प्लस स्टेटस से देखिए, ये इंडिया है हमारा पड़ोसी मुल्क है और बहुत सारे ममालिक है जो GSP से फ्री ट्रेड की तरफ चले गए हैं। इस GSP से बड़ा फायदा, लेकिन दे यार किसी ना किसी, आप देखिए वहाँ पे ज़रूरी इस्लाहात हुई इंडिया पे, 12.5 एकड़ से कोई ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है ये रेवोल्यूशनरी स्टेप भी लेने पड़ेंगे और सख्त स्टेप लेने पड़ेंगे। और उन लोगों को, बल्कि मैं समझता हूँ कि जस्ट लाइक दानश्वरों को बुला के और उन लोगों को बुला के जो उस किस्म के कामों में मुदाखलत करते हैं, समझाना चाहिए कि ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। यकीन कीजिए उमर साहब, जिसका वतन नहीं होता उससे पूछ के देखेंगे इस मुल्क के लिए, इसको आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन इसके लिए फिर सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। और सेक्रीफाइस क्या है कि अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं, अगर आप 10 रुपये या जितना भी टैक्स बनता है देते हैं तो कोई बात नहीं। अगर मे भी आपको वो 100 रुपये मल्टीप्लाई होगा कितनी दफ़ा आप कर सकते हैं, बट वो जो आपका काम होगा फिर आपको इंटरनेशनली यू विल बी नॉट ऑन दैट लिस्ट के आप आखिर में नंबर आपका आ रहा है। तो ये मेरी तो ज़ाती तौर पर यह कोशिश है कि हम GSP प्लस स्टेटस से फ्री ट्रेड की तरफ जाएं। उनकी 2 शरायत हैं, सिर्फ 2। एक है कि जो आपके फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं सबके, फॉर ऑल, ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल, एक तो उनका स्टैंडर्ड ठीक होना चाहिए। 27 कन्वेंशंस हैं हमारे ह्यूमन राइट्स के उसके, और दूसरा ये जो आपने कहा IMF का, ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड अदारे हैं। ये जस्ट लाइक ये कंसोर्शियम है, ये जो IMF है और ये दूसरे अदारे जितने भी है, यूरोपीय यूनियन, सब आपस में इनका एक ही बात होती है। तो इससे हमारे मुल्क को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और मैं समझता हूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जो ये है ना जी, वो कहते हैं ख्वाब वो नहीं होते जो आपको मतलब नींद में आते हैं, ख्वाब वो होते जो आपको सोने नहीं देते। आपको तो आपने तो शहबाज शरीफ साहब के साथ एज बिग मिनिस्टर मैंने काम किया, तो 3 टेन्योर 2 टेन्योर उनसे काम किया और एक टेन्योर मैंने नीचे काम किया अपोजिशन में। और अब आप सेनेटर भी बनने जा रहे हैं। उस मालिक का शुक्र अल्लाह पाक का जी, नामजद हो गए हैं जी, हो गए तो अच्छा। अब कल बड़ा अहम दौरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है वो फैसलाबाद का किया, आप लोगों से मुलाकात भी किया, वहाँ पर मौजूद भी थे। डोर फिरने से जो बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ उधर भी गई, और इसके अलावा भी उनकी बड़ी मसरूफियात रही। कल कहाँ क्या कैसी रही उनकी मसरूफियात फैसलाबाद के हवाले? जी उमर साहब, सबसे पहले ये जो था फैसलाबाद का दौरा, इट वाज बड़ा ही, इसका एक तो ये ना बड़ा दुख और खुशी दोनों से भरा हुआ था। दुख इसलिए था कि बड़ी कोशिश करते हैं, और चंद दिन पहले मैं जवाब दे रहा था एज ए पार्लियामेंट्री अमूर का मिनिस्टर, और दूसरी तरफ से सवाल आया अपोजिशन की तरफ से, अलग ज़िम्मेदार MP लगता है वो, एक दूसरे का जी बच्चे पकड़ लिए फलां, हालांकि कोई बच्चा नहीं गिरफ्तार किया। 3 दिन पुलिस पर ऐलान करवाती रही कि ये ना करे। ये बड़ा अच्छा होता था, कभी मनाते थे। यूसुफ सलाउद्दीन साहब की हवेली में बैरिस्टर्स आते थे, सारे एम्बेसडर्स आते थे, लेकिन ये नहीं होता था। असी पिंड च दसा मोहम्मद जामिद की गुड्डी बना के पीछे लगे रहना, मतलब पता ही नहीं होता। डोर, लेकिन ये तो दाती डोर सर, वो बच्चा 3 दिन बाद उसकी शादी थी सर, और उसका गला कट गया सर, तकलीफ होती, और उस माँ से पूछें, और बदकिस्मत होता है वो बाप जिसको जवान बेटे की लाश को कंधा देना पड़ता है। इससे बड़ा बदकिस्मत कोई इंसान नहीं होता। मैडम ने ये क्या किया, और बड़े मियाँ साहब ने खुद कहा, यकीन कीजिए मैं कल देखा, मैं बैठा था मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास, खुदा जानता है उनके जो तासरात है। मुझे कहते संधू इन छोटे छोटे 7 साल से कोई बड़ा बच्चा नहीं है, दोनों उनका जो दूसरे भी 2 महला था उसमें आता हूँ, ये जो डोर फिरने वाला है उन्होंने CPO को कहा,
اور وہ بندہ گرفتار کیا. یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا. صحیح. ضروری نہیں کہ ہر جگہ پہ چیف منسٹر صاحبہ جائیں, خود جائیں تو جا کے, لیکن اب بندہ اریسٹ کیا. لیکن اب وہ بچہ جس کی جسم سے روح جو پرواز کر گئی ہے وہ تو واپس نہیں آئے گا. اس کی ماں کے دکھوں کا مداوع کیا ہوگا؟ تو کیا خواب دیکھے تھے ان کے کہ میں اس کے سر پہ سیرا سجاؤں گی, انہوں نے کفن سجا دیا اس پہ. تو یہ اور ایک اور بات عمر صاحب, ایک اور بات میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے, ہمبل سبمیشن یہ ہے کہ دکھ بانٹنے سے ہم وہ بچہ واپس نہیں آ سکتا, لیکن دکھ بانٹنے سے دکھ کم ضرور ہوتے ہیں. علماء میں ان کو فلفل تو نہیں کر سکتے, اور تجربہ اسی ماں کا اور باپ کا ہے. اب میری, آپ کی, چیف منسٹر صاحبہ کی, رضی صاحب کی, سب کی فیلنگز ہیں نا. ہمارا تو ایک ایکسپیرینس تجربہ ان کا, جن کے گھر سے ایک نوجوان مائیں پالتی کا 1 سال کا ہو گیا, 2 سال کا ہو گیا, 3 سال کا ہو گیا, اور 23 سال کا بچہ ہو جوان, اور اس کے گلے میں ڈور پھر آرام سے اپنے گھر جا رہا ہے. وہ ویڈیو دیکھی نہیں, وہ نہیں دیکھی جاتی سر اتنی. اچھا, یہ ڈور آتی ہے جی, انہوں نے بتایا کیمیکل سے بھی دور سر. پہلے تو ہوتا تھا نا ماجا, اس کو کرتے تھے شیشہ لگانے. ادھر بھی ہم دیکھتے ہوتے تھے لوگ روڈ پہ, کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی ایسی. لیکن اب اگر یہی تہوار قاتل تہوار بنا, ویسے بھی ہمارا تو کوئی مذہبی تہوار تو ہے, تو لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلیں گے. دوسرا یہ تھا کہ چند دن پہلے 2 آصف اور شان مسیح, دے بوتھ ور ڈوئنگ جینیٹوریل ورک, یہ جو گٹر کا کام ہے, کوئی بات نہیں, محنت ہے, اس پہ کام کر رہے تھے. جو ہی وہ اس کے اندر گئے ہیں, they were having the not جو اکوپمنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے, جو ایس او پیز ہیں, وہ ان کے پاس نہیں تھے جی. اور جب وہ گئے ہیں نیچے, اکثر کے پاس نہیں ہے. میں نے رات کو دیکھا جی, میں جنرل روڈ کے جنرل ہسپتال کے سامنے سے جا رہا ہوں, وہاں پہ گٹر کا ڈھکن نہیں تھا. میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بندہ موٹر سائیکل والا ایسے گرا رول کر کے نیچے. یہ آج رات کی بات ہے, جو پچھلے رات کی بات ہے. لیکن میں کوئی ایسا نہیں کہ مجھے نہیں پتا who's MD who's, اس بات میں نہ کبھی جاتا ہوں. ان بچوں کے گھر گئے ہیں, اس کا نوٹس میں نے لیا تھا. میڈم نے مجھے کہا, میڈم چیف منسٹر نے, شی از ریئلی لیڈی آف دا اسٹیل نروز, انہوں نے مجھے حکم دیا کہ ان کا خیال رکھنا اس فیملی کا. ان کو ہم نے جو بھی ہے فائنینشیل اسسٹنس کریں. کل بھی میڈم اور میاں صاحب دونوں فائنینشیل اسسٹنس دے کے ہیں. اور میاں صاحب, کین یو امیجن, جیسے ایک بندہ سکتے میں آ جاتا ہے بچوں کو, کہتے ہیں سندھو ان بچوں کو تو پتہ بھی نہیں جب بڑے ہونے کے ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا. اور ہاں, لیکن ایک کیا ہے مریم صاحبہ نے ان دونوں کے لیے اسی وقت چیف سیکرٹری کہا کہ بچیاں, ایک 23 سال کی بیوہ ہے, ایک 24 سال کی ہے, آپ دیں آپ ہر صورت میں, اور کچھ نہیں تو کم سے کم وہ اپنا روزی تو چلا سکے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اسلام آباد اسٹوڈیو کا رخ کریں گے, بابر گورسی وہاں پر موجود ہیں. بابر, کیا کہیں گے, کل پرائم منسٹر کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا ٹیکس چوری صنعتوں میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے حوالے سے, وزیر اعظم نے 7 دن میں ٹیکس چوروں کو پکڑنے میں حائل رکاوٹوں کی نشاندہی اور ذمہ داروں کے تعین کے لیے ایک انکوائری کمیٹی بھی بنانے کی ہدایت کی. اچھا عمر, یہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹیکس چوری کی, تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی ہمارے جتنے بھی کولیگز ہیں انہوں نے بھی بتایا ہے. ابھی اگر دیکھیں کہ جو اگر ہم ٹیکس کو دیکھیں کہ چوری کتنی ہوتی ہے, تو تقریباً آپ دیکھ لیں کہ 5,800 ارب روپے کا جو ٹیکس ہے وہ چوری ہوتا ہے. اور اس میں مختلف سیکٹرز ہیں, جس میں کہ اسمگلنگ بھی ہے, اس میں ریٹیل سیکٹر بھی ہے, سیلز ٹیکس سیکٹر بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے سیکٹرز ہیں وہ بھی اس میں ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ چوری ہوتی ہے. اب جب سسٹم بنانے کی بات کر رہے ہیں اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی اب ٹیکس نیٹ میں اضافہ کرنا, یقیناً کرنا چاہیے, لیکن بات یہی یہاں سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ کمیٹی بھی بنا دی ہے. لیکن کمیٹی بنانے کا فائدہ تب ہوگا جب جو ٹیکس ریٹرن جمع کراتے ہیں, جو ٹیکس پیئر ہیں, ان کے لیے ایک بہت اچھا سسٹم ہو, تاکہ وہ سسٹم کو دیکھ کر ڈرے نہ. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ خوشی خوشی سے ٹیکس دیتے ہیں. شہباز شریف صاحب جس چیز کا کوئی ذمہ لیتے ہیں وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ, جی میں آپ سے بالکل ایگری کر رہا ہوں. میں نے کہا اچھی بات ہے, جی بالکل صحیح بات ہے, فالو اپ ہونا چاہیے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس جو ٹیکس ریٹرن جمع کرانے میں ہے عمر, اس میں آسانیاں پیدا کرنی چاہیے. جس طرح کہ ایف بی آر میں بہت سی ریفارمز ہو رہی ہیں, تو سب سے بڑی ریفارمز تو یہ ہونی چاہیے کہ جو عام آدمی ہے اس کو ٹیکس جمع کرانے میں کوئی دشواری نہ آئے, اور جب اس کو یہ فیل نہ ہو کہ اگر میں نے ٹیکس ریٹرن تھوڑے دیر سے جمع کرائے ہیں, 2 ہفتے لیٹ ہو گیا یا نہیں کرا سکا, تو میرے اوپر پلینٹیز بہت زیادہ لگ جائیں گی یا وہ. کیونکہ ابھی آپ نے اس طرح کا سسٹم بنانا ہے کہ لوگ اس سے یوز ٹو ہو جائیں, لوگ یہ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ ہم نے اس ٹیکس دینا ہے, وہ خوشی خوشی سے یہ کام کرے. بے شک یہ 3, 4, 5 سال جو ہے آہستہ آہستہ ان کا جو موڈ ہے وہ بنائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ جو ایف بی آر میں ریفارمز ہو رہی ہیں, اور ریفارمز اس طرح کی ہونی چاہیے کہ اب دیکھیں کہ ایک ہی ادارہ ہے جو کہ ٹیکس وصولی کرتا ہے, اور وہاں
وہاں پہ ہی سب سے زیادہ جو ہے کرپشن ہوتی ہے. اور اسی لیے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جو چیئرمین ہوں گے, ممبرز ہوں گے, جو دوسرے کمشنرز ہوں گے, اسی طرح جو اسسٹنٹ کمشنر, ڈپٹی کمشنر ان کے ہوں گے, وہ ان کے لیے انہوں نے بہت سے نام جو ہیں وہ بھیج دیے ہیں تاکہ اس ٹیکس ریفارمز کو بہتر کیا جا سکے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت دنیا جو ہے وہ سب سے زیادہ جو توجہ دیتی ہے وہ ٹیکس پیئر کے اوپر دیتی ہے. دنیا میں جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں ان کو بہت زیادہ مراعات دی جاتی ہیں, اور پرائم منسٹر نے بھی اناؤنس کیا ہے کہ جو بہت زیادہ ٹیکس دے گا ہم ان کو جو اوورسیز ہوں گے ان کو بلو پاسپورٹ کی بھی فیسلٹی دیں گے. جی ہاں, تو اس لیے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو وہ پاکستان میں آئیں گے ان کو مختلف جو ایوارڈز ہیں ان سے نوازا جائے گا, ان کو پاکستان میں پروٹوکول دیا جائے گا. دیکھیں یہ پروٹوکول تو ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے, نہ کہ منسٹرز کے لیے یا دوسرے لوگوں کے لیے ہونا چاہیے, بلکہ پروٹوکول تو ان لوگوں کے لیے ہونا چاہیے کہ جو ریونیو میں اضافہ کرتے ہیں, جو بزنس کی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بزنس کمیونٹی ہے, ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت آتی ہے تو وہ تاجروں کے حقوق کا بڑا خیال رکھتے ہیں, کیونکہ وہ خود ایک بزنس فیملی سے ہیں. تو یقیناً اس دفعہ آپ دیکھیں گے کہ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی خوش نظر آ رہی ہے, اس لیے نظر آ رہی ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بہت سی جو ٹیکس ریفارمز ہونی ہیں, بہت سی لوگوں کو فیسلٹیز ملنی ہے, سبسڈیز ملنی ہے, تو اس لیے بزنس جو ہے وہ فلرش ہوتا نظر آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف بھی جو ہے وہ اس سے حوالے سے کنسرن بھی ہے, انڈسٹری کے فروغ کے لیے ہمیشہ ان کی ترجیحات میں جو ہے وہ شامل رہی ہے. اسی پر بات مزید بھی کریں گے, لیکن ابھی وقت ہو رہا ہے بریک کا. دہشت گردی کو شکست دینے کے لیے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا, اسی طرح معاشی بحالی کے ایک نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت ہے. طرز تکلم, طرز تخاطب آ گیا ہے, پھیل گیا ہے, شدتیں حدتیں آ گئی ہیں, اس کو تو منیمائز اور نارملائز تو کرنا ہے. تمیز اور اخلاق کے دائرے میں ہونا چاہیے سب کو. آپ اپنا اظہار تمیز اور اخلاق کے ساتھ بھی بتا سکتے ہیں. یوتھ سب سے اہمیت, اس کے لیے کیا چیزیں ہیں جو اسمبلی میں جا کے کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں ٹھوس اقدامات اٹھانے چاہیے کہ یوتھ کو ہم انگیج کریں, خواہ وہ اسپورٹس کے توسط سے ہو, اسکالرشپ کے توسط سے ہو, یا اسکل ڈیولپمنٹ کے توسط سے ہو. سب سے پہلے پاکستان کی بات ہو, اسمبلی کے اندر پارٹیوں کی بات میں ہو. الیکشنز کا ہونا اور پارلیمان کا بننا, یہ میرے خیال سے یہ پہلی جیت ہے. ویلکم بیک. رضوان رضی صاحب, سر کل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کا دورہ فیصل آباد اپنے والد کے ساتھ گئی, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. جو افسوسناک واقعہ ہوا ڈور سے پھرنے سے, جو ایک نوجوان کی ڈیتھ ہو گئی, ان کے گھر بھی گئے, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ جو ہے وہ مختلف رہنماؤں سے انہوں نے ملاقاتیں بھی کی. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو بسنت ہے یہ کسی زمانے میں فیسٹیوٹی کا تہوار ہوا کرتی تھی,
مجھے یاد ہے مشرف صاحب کے دور میں جب اس کو رواج دیا جا رہا تھا تو ایک ہاسپٹل میں میری ڈیوٹی تھی ایز اے رپورٹر، 2003-04 کی بات ہے، تو صرف میو ہاسپٹل میں نے اسے ایک رات کے اندر 29 جو انسیڈنٹس تھے، اور ایک رات 2003 کی بات، 2003 کی 29 انسیڈنٹ تھے، اور تقریباً کوئی 8 کیجویلٹیز تھیں، ان میں سے وہ رپورٹ کی، وہ خبر نہیں چلی کیونکہ جی ہم نے چونکہ پروموٹ کرنا تھا اس کام کو. میں اس جسے کہنا چاہیے سیزنل جو ایونٹ ہے اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن اس کے اندر جو قباحتیں آ گئی ہیں، کوئی بھی فریق ان قباحتوں کی کہ اس کے اندر تندی نہیں لگے گی، تار نہیں لگے گی، اس کی کوئی گارنٹی، کیمیکل ہوتا ہے، کیمیکل نہیں والی تندی نہیں ہوگی، تو وہ اس کی گارنٹی نئی چیزیں آ گئیں. ہمارے زمانے میں ہم نے بھی گڈی اڑائی ہوئی ہے، لیکن ہمارے زمانے کے اندر تو ایک ڈور ہوتی تھی، ایک گوٹی ہوتی تھی، ایک گوٹ ہوتا تھا، بس اللہ اللہ خیر صلی. اب تو اس کے اندر اتنی ورائٹی آ گئی ہے، اور صرف اس لیے کہ میری پتنگ نہ کٹے جو چند روپوں کی یا چند 100 روپے کی ہوگی، اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں. لیکن اس میں دیکھیے وہ جو لوگ چلے جاتے ہیں یا چلے گئے ہیں وہ تو یقیناً واپس نہیں آئیں گے، لیکن جو ہیں ابھی ان کے لیے تو ہم بچاؤ کی کوئی صورت کر سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یاد آیا کہ کوئٹہ کے اندر ہزارہ ہمارے بھائی جو ہیں ان کے جنازے پڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جناب کوئی قوم کا بڑا جو ہے وہ آ کے دلاسا دے تو ہم ان کو سپرد خاک کریں گے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں کیا دیں گے. یہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے. یار آپ جنازے میں جانے کا بھی کچھ مانگتے ہو یار. جی آپ سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی کی. جی میں انہی کی بات کر رہا ہوں. آپ کسی کو پرسہ دینے کے لیے، یہ تو ہمارا سوشل نارم ہے، یہ تو رائٹ ہے اس کا جو یہاں سے چلا گیا کہ ہم جا کے اس کے عزیزوں کو دلاسا دیں. تو ہماری اس سوشل جو روایت ہے، سوشل ٹریڈیشن جو ہے، جو ہماری سماجی روایت ہے، اور اس میں مطلب مزے کی بات یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں 1947 تک تو ہم بہت زیادہ تھے، اور اب بھی ہیں، کہ ہم جب پرسہ دینے کے لیے جانا ہوتا ہے تو اس میں ہم کوئی مذہب بھی نہیں دیکھ سکتے. وہ ہمارے مسیحی بھائی ہیں اور یا وہ سکھ ہیں، لیکن جب ان کا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا تو سارے مسلمان احباب ان کے ہاں جا کے. لیکن سر کل کے دورے فیصلہ بات کریں. اچھا میں ادھر آ رہا ہوں. اب دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ وہ جو دونوں بیوائیں ہیں اللہ تعالیٰ کو صبر دے، ان کے لیے باقاعدہ وہ ان کو سوشلی انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے کوئی سورس آف انکم ہو جائے اور وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو. یہ ایک بہت بڑا اچھا اقدام ہے. ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ پلان ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا. پریکٹیکلی کیا ہے پریکٹیکلی کیا، اور میں اس کو بہت ساری چیزیں جہاں پہ جی پلیز جی میڈم چیف منسٹر بہت ساری چیزوں کو تشہیر اس حوالے سے نہیں کرتی جو بھی کسی کی مدد کرتی، بٹ آئی نو کہ ان کو واسا میں بھی اور نوکریاں بھی دے دی ہیں دونوں بیواؤں کو، چھوٹی ہیں بچیاں. اور دوسرا خیر یہ جو ابھی رضی صاحب نے بڑی پیاری تو نہیں کر میں جو واٹ ایور کی بڑی دکھ بھری تھاٹ پرووکنگ بات کی ہے کہ 14 لاشیں ایک زندہ لاش کا انتظار کر رہی تھی وہاں پہ. یہ تو بہت ہی افسوس کی. اور وہ نہیں گیا ادھر کیونکہ اس کو منع تھا کہ جس دن آپ جنازے پہ گئے آپ مر جائیں گے. مر تو بندہ دوسرے کی نظروں سے بھی گر کے جاتا ہے. اور یہ جو ڈور ہے قاتل ڈور جو زندگی کی ڈور کاٹ رہی ہے، اپنی ڈور بیچنے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کچھ. بڑوں کو جو قوم کے بڑے ہوتے ہیں، جن کے پاس عزت ہوتی ہے، منصب ہوتا ہے، ان کو پھر ویسا ہی کردار بھی ادا کرنا چاہیے. عمر صاحب وہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے اور سوشل میڈیا پہ وہ سارا کچھ کرتے ہیں، اور جنازے بھی اگر سوشل میڈیا کے ہوتے تو وہاں پہ وہ بڑے اچھے بھرپور شرکت ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ان کے جانے کے بعد جب وہ جیل میں تھے تو کس طرح ان کے وہ جو چلتے رہے. لیکن میں بات کروں دور فیصل آباد کی بات کرتے ہیں، اور پتنگ بازی کے حوالے سے میں بات کر لوں. پتنگ بازی پچھلے 20 سال سے ہم دیکھا ہے کہ ایک خونی کھیل ہے، اور بہت ساری چیزیں میں نے بھی رپورٹ کی ہیں. بہت سارے والدین کو اپنے نوجوان اور اپنے کم عمر بچوں کی لاشوں پہ روتے ہوئے دیکھا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ اپنے اداروں پہ ڈال دیتے ہیں. اب پتنگ بازی جو کر رہا ہوتا ہے وہ میرا خیال ہے آپ کی چھت پہ، میری چھت پہ، سر کی چھت پہ یا منسٹر صاحب کی چھت پہ ہو رہی ہو، کوئی محلے دار رپورٹ نہیں کرتا. اور پتنگ بازی سے ہٹ کے اگر ہم بات کریں، اس وقت جو وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے بھی مریم نواز صاحبہ کی ملاقات ہوئی. ہاں بالکل، اس پہ میں ایک منٹ اس میں عمر صاحب اس کے لیے پوری ایک جو ہے وہ سمری گئی ہوئی ہے لیجسلیشن کے لیے، قانون سازی ہو گئی. اس پہ اگر کسی کو سزا ہو جائے نا
تو اس طرح کی آئندہ لاشیں اٹھانے کی میرا بل آ گیا بل آ گیا. اب فیصلہ آباد وزیر اعلیٰ تو وزیر اعلیٰ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بڑی ایکٹیو ہیں. جس دن سے انہوں نے اپنے عہدے کا چارج سنبھالا ہے آپ دیکھیں کہ ہر شعبے میں وہ بڑی ایکٹیو نظر آتی ہیں اور وہ ہر جگہ پہ جا رہی ہیں. لوگوں کو یہ لگ رہا تھا یہ جو اپوزیشن تھی اور یہ جو سو کارڈ لوگ تھے, مریم نواز صاحبہ نے ترکیہ کے سفیر سے بھی ملاقات کی اور مختلف شعبوں میں جو ہے وہ تعاون بڑھانے پہ چونکہ ہمارا وہ ہمیشہ سے برادر اسلامی ملک ہے اور 1951 سے لے کے اب تک جو دیکھیں ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں. اگر جنگوں کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے, اور اگر ان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے مسئلہ قبرص تو ہم نے اقوام متحدہ میں ان کو سپورٹ کیا ہے. تو یہ بڑا اچھا چیزیں جو چل رہی ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ مریم نواز جتنی ایکٹیو ہیں یہ ہمارے مسائل کو بہتر طریقے سے. اچھا میں ایک بات یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا. ترکی کے 2 جو انیشیٹو ہیں انہوں نے پنجاب کا ایک دفعہ جسے کہنا چاہیے فیس چینج کر دیا تھا. ایک اس میں یہ جو سالڈ ویسٹ کلیکشن تھی LWMC ویسٹ مینجمنٹ, یہ سارا ماڈل ہم ٹرکی سے لے کے آئے. اور دوسرا یہ جو لاہور کے اندر اور ملتان کے اندر اور پنڈی کے اندر جو بس چلتی ہے اور وہ فیسلٹی ہے, یہ بھی ماڈل جو تھا یہ ہم ٹرکی سے لے کے آئے تھے اور یہ بڑا کامیاب. اور ان دونوں کو عزیز صاحب کی بات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں ان کی بات میں. ایک اور بہت بڑا, اس وقت میں ہیلتھ منسٹر تھا, جو مظفر گڑھ والا روڈ تھا وہاں پہ طیب اردگان ہاسپٹل ہے اور ایسا شاندار ہاسپٹل ہے. وہاں پہ روڈ پہ سر اتنے ایکسیڈنٹ ہوتے تھے جس صاحب نے ان کو لاتے لاتے بندہ رستے میں مار. اور اچھی بات ہے ہاسپٹل بڑا میں ادھر جاتا تھا. ڈولفن فورس جو ہے پیٹرولنگ کے لیے ایک نیا کانسیپٹ ہے کہ آپ نے کسی کو چیک کرنا, آپ نے صرف 24 گھنٹے پیٹرولنگ کرنی ہے. کسی جگہ پہ کرائم ہو رہا ہے, کسی جگہ پہ کوئی بھی ایونٹ ہو گیا انسیڈنٹ, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بابر, آپ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے جو ترکیہ کے سفیر کی ملاقات ہوئی, مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق طے پایا, اور بالکل درست بات کر رہے تھے کہ ہم سالڈ LWMC کو دیکھیں, لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی, اسی طریقے سے ڈولفن فورس, بڑی اچھے پروجیکٹس جو ہیں وہ مل کے جو آگے بڑھے یہاں پر. اچھا عمر دیکھیں, یہ جب ہم ترکیہ کی بات کرتے ہیں تو ترکیہ کی ساتھ ایک تو ہمارے بڑے برادرانہ تعلقات ہیں, اور دنیا میں بھی اگر کہیں پہ بھی یونائٹڈ نیشنز میں بھی کوئی قرارداد پاکستان کے خلاف آ جائے, کشمیر کی بات ہو جائے, تو سب سے پہلے ترکیہ ایسا ملک ہے جو ہمیشہ کہتا ہے کہ جی پاکستان کا جو سٹینس جو ہے وہ بالکل درست ہے. اور اب ہم لاہور ویسٹ مینجمنٹ جب اتھارٹی کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں لاہور ایک بہت بڑا شہر ہے, کئی ملکوں سے بڑا شہر ہے, اور وہاں پہ آپ نے دیکھا ایک تو ٹریفک بہت ہے, دوسرا جب آج سے 20 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو گاربیج کے ڈھیر نظر آپ کو آتے تھے, یہی نہیں فیل ہوتا تھا کہ یہ رورل ایریا ہے یا اربن ایریا ہے. اب تو لاہور کو جب سے یہ کمپنی بنی ہے اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہے کہ لاہور جو ہے پنجاب کے چند جو بڑے شہر ہیں ان میں سے صاف ستھرا شہر ہے, آپ کو کہیں پہ بھی گندگی کے ڈھیر نظر نہیں آتے. اور اس کے علاوہ جو آپ ویسٹ مینجمنٹ سے آپ جو ہے اس کو انرجی بناتے ہیں, ابھی آپ دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس لیے ترکیہ کے جو سفیر نے جو ملاقات کی ہے یقیناً ایک تو مبارکباد دی ہوگی, اور بابر اس میں تعلیم, خصوصاً تعلیم و صحت, ان شعبوں پر بھی اتفاق کیا گیا کہ ان پر بھی جو ہے آپس میں تعاون جو بڑھایا جائے گا. دیکھیں آپ نے دیکھا ہے کہ ترکیہ کے آگے ہی پاکستان میں جو ہے ایجوکیشن سسٹم موجود ہے, اور آپ اسلام آباد میں بھی ہے, اس طرح دوسرے شہروں میں بھی ہے, تو وہ آلریڈی یہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو ترکیہ نے جو ہے ہیلتھ کے شعبے میں بھی بہت زیادہ کام کیا ہے. اور آپ جس طرح منسٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ طیب اردوان کی اگر بات کی جائے تو جب 2005 کا زلزلہ آیا تو آج بھی آپ دیکھیں کہ مظفر آباد میں, باغ میں, اسی طرح راولہ کوٹ میں, اور جتنی بلڈنگز اور جتنے ہاسپٹلز بنا کے دیے سارے ترکیہ نے ہی دیے ہیں. تو اس لیے ان کے پاس ڈاکٹرز بھی, ایکوپمنٹ بھی, اور انہوں نے جو ہے ڈونیشنز بھی دیے ہیں. تو اس لیے اگر پاکستان اور ترکیہ کی یہ جو ملاقات ہوئی ہے چیف منسٹر اور ترکیہ کے سفیر کے درمیان, تو اس میں یقیناً ڈپلومیٹک ٹائز کے ساتھ ساتھ یہ جو ہیلتھ اور آپ نے ایجوکیشن کی بات کی ہے اس میں بھی یقیناً بات ہوئی ہوگی, اور یقیناً ترکیہ چاہتا ہے کہ پاکستان ان شعبوں میں مزید ترقی کرے. جی بہت بہت شکریہ بابر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اس وقت ہم ترکیہ کے سفیر سے ملاقات کا ذکر کر رہے تھے جو چیف منسٹر پنجاب سے ہوئی تھی. وقت ہو رہا ہے بریک کا. علی مسلم صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا.
عوام تک حصول انصاف کو یقینی بنانے کے لیے ملک بھر میں ضلعی سطح پر کمیٹی برائے مفت قانونی امداد قائم کر دی گئی ہیں. اپنے فوجداری، دیوانی یا آئلی مقدمات میں مفت قانونی امداد کے لیے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سربراہ ضلعی کمیٹی برائے قانونی امداد سے رابطہ کریں. ضرورت مند سائلین کو وکیل کی فیس، طلبی نوٹس اور کورٹ فیس جیسے اخراجات سے بلا تفریق نجات حاصل ہوگی. خواتین اور بزرگ شہریوں کو ترجیحی بنیاد پر مفت قانونی مدد فراہم کی جائے گی. حصول انصاف کی فراہمی سب کے لیے یقینی. قانون و انصاف کمیشن پاکستان. ویلکم بیک. خلیل طاہر سندھو صاحب، بڑی اہم منسٹری آپ کے پاس انسانی حقوق و پارلیمانی امور کے حوالے سے، تو کیا اقدامات کر رہے ہیں ابھی آپ؟ بہت شکریہ عمر صاحب. اس کے ایک وقت تھا جب 1956 میں پرائم منسٹر کے پاس صرف ایک وزارت ہوتی تھی اور وہ تھی وزارت انسانی حقوق. ٹھیک. تھرو ہیومن رائٹس یو کین انٹر اینی ویئر in all the departments wherever you will see کہ there is a violation of the human rights you can go and enter and کام کر سکتے ہیں. بدقسمتی سے اس کو سمجھا نہیں پہلے گیا. 2013 میں I was minister human rights اور minority affairs کا. اب ہم نے کیا کیا، صحت کے بھی وزیر ہیں. جی میں صحت کا، میں نے آنریبل چیف منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ابھی اور سمری بھیجی کہ 36 اضلاع یا جتنے بھی اضلاع جو جاتے جاتے چور صاحب جس طرح بھی بنا کے ہیں کچھ اضلاع، ان سب میں ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہونے چاہیے. صحیح. باقاعدہ ڈپٹی کمشنر ان کو آفس دے وہاں پہ آفس ہو تاکہ لوگوں کا ڈائریکٹ سوچ اور اپروچ وہاں پہ جا کے ملے اور ان سے بات کر سکے. کہیں بھی کوئی وائلیشن ہوتی ہے اس سے پہلے کہ میں پہنچوں یا میڈم چیف منسٹر پہنچتی ہیں، اس سے پہلے وہ آلریڈی وہاں پہ پہنچے ہوں، جو بھی کو متاثرہ افریق ہے کوئی بھی ہو. ایک تو یہ ہے. دوسرا ہم ہیومن رائٹس جو ہے سینٹر یہاں پہ بنا رہے ہیں، گورنمنٹ نے جگہ دی ہے، 2-3 جگہ آپشن دی ہے وہاں پہ تاکہ لوگوں کا ایک رابطہ ہو. تیسرا ہم نے TT سیل بنایا جو میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا. ہیومن رائٹس کی ہے یہ بزنس کے لیے بھی اور باقی چیزوں کے لیے بھی، اور پھر دنیا میں ورلڈ میں، کیونکہ جہاں پہ آپ دیکھیں نا اسلاموفوبیا کی لوگ بات کرتے ہیں اور ہے بھی، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں. میں عام دا پرسن فرسٹ کرسچن جس نے 4 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ جو ہے UN میں پیش کیا کہ there is no superiority on black to white or white to black, Arab to Ajab or Ajab to Arab. If there is superiority that is only due to piety. صرف تقویٰ کی وجہ سے کسی کو کسی پہ اہمیت ہے. تو یہ ہے دس از دا فنڈامنٹل چارٹر آف دا ہیومن رائٹس جو خطبہ حجۃ الوداع تھا. یہ ہے اس میں ساری ایوری تھنگ اٹ اسٹارٹس فرام دیئر. پھر اس کو 11 اگست 1947 کو جو قائد اعظم محمد علی کی کہ یو آر فری ٹو گو ٹو ایوری ویئر، یو آر آل ایکول سٹیزن. اب کام یہ ہے کہ اس ایکویلٹی کے لیے جو آئین کا آرٹیکل 25 بھی دیتا ہے، اس ایکویلٹی کے لیے جو پریکٹیکل اقدامات ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ یہ کونسلز ہم ایک تو ہیومن رائٹس کمیشن بنا رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ نے بنایا لے، ہم یہ بنا رہے ہیں. اور پھر ہمارے پاس ڈائیورسٹی ہے، ہمارے پاس سکھ بھی ہیں، بھی سکھ منسٹر ہمارا بنا ہے، ہندوز بھی ہیں اور بھی لوگ ہیں، پارسی بھی ہیں. تو یہ ہے کہ ہمارے، اور اس کے علاوہ یہ ڈیفینڈرز والا کام جو ہے یہ اس کو میں کرنا چاہ رہا ہوں. اور پتہ نہیں ابھی 2 تک تو میں مجھے نہیں پتا بعد میں آپ سینیٹر بھی جو بھی اللہ پاک اس مالک کی مرضی ہے جو بھی اللہ پاک کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میری یہ خواب بھی ہے، خواہش بھی ہے، اور یہ ایسا خواب ہے جس کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ضلع میں 1 یا 2 پبلک ڈیفینڈر، ایک خاتون ہو ایک میل ہو، دونوں لائرز ہوں، ان کو گورنمنٹ سیلری دے اور وہ جو ہے لوگوں کے مسائل، تاکہ کچھ نہ کچھ تو جو میں نے ان کے مسائل جو ہے وہ کہتے ہیں نا مانا کہ اس جہان کو گلشن نہ کر سکے، کچھ خار تو کم کر کے گزرے جدھر سے ہم، کچھ تو ہونا چاہیے. اور میڈم نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ مسٹر سندھو جو بھی آپ لے کے آئیں گے اس حوالے سے I will approve it. بالکل ٹھیک ہے. اور میڈم ویسے بھی بڑی متحرک ہے. اچھا اس میں نا ایک بات جو ہے جس میں سندھو صاحب کا بہت زیادہ رول بڑھ جاتا ہے. اس وقت ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اقوام متحدہ سے لے کے برطانیہ کی گلیوں تک پاکستان میں اور خاص طور پہ جہاں پہ یہ آج کل منسٹر ہیں پنجاب میں ہیومن رائٹس وائلیشن کے پروپیگنڈا جاری ہے جس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ تو بلکہ پاکستان کے خراب کرنے کی پاکستان پہ جس طرح کے حملے کر رہے ہیں
اس میں سے ایک پہلو انہوں نے یہ لیا ہوا ہے، تو چونکہ سندھو صاحب آج موجود ہیں تو میں نے کہا ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھایا جائے کہ وہ ہمیں پتہ ہے، ہم یہاں پہ اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، لیکن وہ جھوٹ مسلسل بولا جا رہا ہے اور اس کا آگے سے مؤثر طریقے سے جواب نہیں دیا جا رہا، اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے یا جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے. تو میری خواہش ہوگی کہ سندھو صاحب کو اس حوالے سے اسٹریٹجی مرتب فرمائیں اور وہ جو پروپیگنڈا اور بے بنیاد باتیں ہیں نا ان کو کاؤنٹر کیا جانا چاہیے. بالکل. بہت شکریہ رضی صاحب کا. عمر بھائی آپ مجھے بڑا پرانا آپ سے، آپ نے مجھے پروموٹ بھی بہت کیا 2008 سے. رضی صاحب میں جو کر رہا ہوں میں بتانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن آج بتانا چاہتا ہوں اوپنلی کہ if there are human rights there are also human wrongs. اس حوالے سے میں I have very good relations with the diplomatic corps. جتنے بھی he knows, عمر بھائی knows کہ میرے گھر میں امبیسڈرز بھی ریسنٹلی برٹش ہائی کمیشن آئی، کینیڈین آئی، ہالینڈ کی آئی، اور پھر میرا بھی، میں کل پھر جا رہا ہوں، افطار کا ڈنر کر رہے ہیں تو مجھے بھی انہوں نے بلایا. تو ہمارے بھی آج کل فاسٹنگ ہے، روزے چل رہے ہیں. اچھا. ہاں جی ہمارے بھی، ہمارے 40 روزے ہوتے ہیں تو 24 گھنٹے کا. اینی ہو تو اس میں میں ڈائریکٹلی ہمیشہ بیٹھ کے لکھ کے اور ایوری تھنگ آئی ایم سینڈنگ دیم وٹ از ٹرو اینڈ وٹ از رانگ، اور دے بلیو آن می. مجھے سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ مجھ پہ بلیو ضرور کرتے ہیں. میں اس دن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پاکستان کے ساتھ اینمٹی ہے کہ اگر ہم IMF کے پروگرام کے بارے میں کہتے ہیں اور وہاں پہ وہ لوگ بیٹھ کے جن کے پاسپورٹ ادھر نہیں آئیں گے کبھی بھی، تو وہاں پہ بیٹھ کے وہ پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں. یار اس دھرتی کی جس نے آپ کو جینا سکھایا ہے، اس دھرتی کی جو قربانیوں کے گاڑیاں بھری آتی تھی ڈیڈ باڈیز کی، اور یہ آزادی احمد نہیں سی لبی نا. نہیں سر، آزادی کے لیے بڑی قربانیاں. اس کے علاوہ تو میں سر اس میں رضی صاحب تھینک یو ویری مچ فار پن پوائنٹنگ دیٹ، اور اٹس ویری تھاٹ پرووکنگ جو آپ نے کہا. لیکن میں اپنی ذمہ داری، مجھے پتا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. رات کو بھی آئی سلیپٹ ایٹ 2:30 اور صبح بھائی کا مجھے پتا تھا حکم ہے، یہ تھوڑے سخت بھی ہیں تو میں یہاں پہ 7:45 کا میں 7:30. ہاں دوسری بات جو آپ نے کی ہے اس حوالے سے میں اس پہ پورا مطلب میرے پاس وہ ساری سمریز جو ہے میڈم کے پاس جاتی، جو بھی لیٹر لکھتا ہوں تاکہ ان لوگوں کو جو صحیح تصویر ہے. اور آپ دیکھیں پاکستان کا ایک اچھا امیج ہے، اور ایک خاتون پوری گواہش بن کے سامنے آئی ہے چیف منسٹر، اور یہ ورلڈ لیول پہ ویمن امپاورمنٹ کے حوالے سے اس کو بہت زیادہ انکریج کیا جا رہا ہے. اور پورے ورلڈ میں آئی نو ہاؤ مینی ای میلز اور ہاؤ مینی جو ہیں، ایک بڑا اچھا امیج پاکستان کا ہے. آپ چھوڑیں، ہم اس کو بات یہ ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، ہم پروموٹ ہمیں اس کو کرنا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ معیشت کی بحالی کے لیے اقدامات کریں. عطاء اللہ تارڑ صاحب کا جب ذکر آتا ہے، کیونکہ آپ بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، خلیل طاہر سندھو صاحب بھی بڑے ایکٹیو ہیں، متحرک ہیں، اور جسے کہتے ہیں ہر جگہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور بڑا پوزیٹیو ایٹیچیوڈ رکھتے ہیں. دیکھیے عطاء صاحب نے جو جنگ جو ہے وہ فرنٹ سے لیڈ کی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو IMF کو اور ان تمام دوست ممالک کو اور ان کے سفراء کو جس طرح خط لکھے جا رہے تھے کہ آپ پاکستان کے لیے کوئی لون اپروو نہ کریں، اور وہاں سے وہ خط لکھتے تھے اور ادھر سے کہا جاتا تھا کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. آئی مین دونوں سائیڈوں سے خود ہی کھیل رہے تھے کہ ادھر سے وہ خط لکھ کے کہ آپ کو پاکستان کو. اب دیکھیے پاکستان کو ایک ایسے پوائنٹ پہ آ کے کھڑا ہونا پڑا ہے جہاں پہ اس کو اگر عالمی اداروں کی انڈورسمنٹ حاصل نہیں ہے. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ پونے 300 ارب ڈالر کی معیشت ہے. اس میں ایک آدھ ارب ڈالر کا قرض ملنے یا نہ ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جو انڈورسمنٹ ملنی ہے نا ہمیں IMF سے، وہ چاہیے ہمیں، وہ گواہی چاہیے، وہ سرٹیفکیٹ چاہیے ان کا. تو اس کے لیے ہمیں ان کے پاس جانا ہے تاکہ ہم دیگر آدمی فورم کے اوپر، مالیاتی فورمز کے اوپر جا کے تو پراپر طریقے سے اپنے لیے نیگوشیٹ کر سکیں. دیکھیے نا ورلڈ بینک سے تو چائنا بھی لون لیتا ہے، حالانکہ چائنا کے پاس جو ڈالرز کے ریزروز ہیں وہ میرا مطلب ہے صفریں ختم ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. امریکہ بھی لون لیتا ہے ورلڈ بینک سے، تو ورلڈ بینک سے ہم لون لیں گے تو وہ کوئی تانے یا مینے والی بات نہیں ہے، یہ کمزوری بلکہ یہ تو ان کے لیے ہونا چاہیے جو کہتے تھے کہ اگر میں نے IMF سے قرضہ لیا تو میں خودکشی کریں گے. ابھی تک کی نہیں ہے یہ بانی PTI. لیکن یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو فرما رہے ہیں وہ کم ہوتا ہے، پھر وہ ایک سند لگ جاتی ہے اور کہتے ہیں نا سند رہی ہے وقت ضرورت کام ہے. یہ جو سندھو صاحب اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ دوڑ رہے ہیں کہ میں بھی دوڑ رہا ہوں اور ہم میں سے جو اچھا دوڑے گا وہ جیت جائے گا، لیکن یہ جو میں دوڑتے دوڑتے آپ کو اڑنگی کرواتا ہوں نا، یا آپ کی ٹانگ میں ٹانگ اڑانے کی بات کرتا ہوں، I mean that is not fair. اور پاکستان یار سب کا پاکستان ہے یار، آپ کا بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ہے، اور آپ اس کے خلاف ایک کیمپین لے کے چل رہے ہیں.
اور وہ کیمپین کو شکست سے جس نے دوچار کیا ہے اس فورس کی نمائندگی یا سربراہی جو تھے وہ اللہ تعالیٰ صاحب نے کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب انہوں نے چونکہ معیشت کی بحالی کی بات کی ہے تو اس کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ وہ والی جو پوری پاکستان کے خلاف کیمپین تھی اس کو کاؤنٹر کرنا, اس کے ایک ایک پوائنٹ کو اجاگر کرنا, یہ تھا بنیادی طور پر. صحیح, بالکل. کیسے دیکھ رہے ہیں اقدامات جو حکومت کر رہی ہے معیشت کی بحالی کے حوالے سے؟ یسٹرڈے آئی واز ریڈنگ ون کالم اور اس میں بڑا اچھا لکھا تھا یہ جو فائنینشیل مس کنڈکٹ ہے اس کے بارے میں جو کریکٹ ڈاؤن کی بات کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے. یو ول سی عمر بھائی کہ آپ دیر ول بی ویری پازیٹیو رزلٹ اینڈ امپیکٹ اینڈ افیکٹ, اس میں بہت اچھا ہوگا. میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم نا ان پناہ گاہوں سے یہ وہ سارے وہ کسی اور این جی او کا کام تھا جس کو ایسے ہی انہوں نے آن کر لیا بانی پی ٹی آئی نے. اور میں جاتے جاتے آپ کو بات سنانا چاہتا ہوں ہمارے یہ شہر میں گیا لائل پور میں. کون؟ بانی پی ٹی آئی آپ کے شہر کیا ہے؟ عمران خان. اچھا, بانی پی ٹی آئی بچا. چلو میں لے دیتا ہوں نام مجھے, بلکہ وہ نام ہی پتہ نہیں کیا بن چکا ہے. تو وہاں کے بابے سے پوچھا کہ بابا جی آپ خوش ہیں ادھر آ کے اس میں وہ جو ہے پناہ گاہ میں؟ انہوں نے کہا پتر تیری وجہ نہ گھر بیچ کے تھے ہونا پہ. یہ فیصلہ بات سے تو انہوں نے جو ہے وہ اٹس ناٹ جوک سر, اٹس ریئلٹی. وہ بابا بیچارہ کوٹھی اچھی بھی بیچ کے بولے اس لیول پہ کام چلا گیا تھا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ جو بات کر رہے تھے چلے گئے ہیں سوشل میڈیا کی, سوشل میڈیا پہ ان سوشل کام چلا رہے ہیں. بالکل بالکل, اسی بات پر جو ہے وہ بہت بہت شکریہ خلیل طاہر سندھو صاحب, آپ کو اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ رضوان رضی صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آج کے پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر جبکہ ٹیکس چوری صنعتوں میں ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کے حوالے سے گفتگو کی گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب کا دورہ فیصل آباد پر گفتگو کی گئی. بس جاتے جاتے آپ کو یہی پیغام دیں گے کہ رمضان المبارک ہے, خوب عبادت کریں, اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. مجھے اجازت دیں, دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.